वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौसम फखर में खुश आमदीद। आज हम मोहब्बत की यादगार ताजमहल की बात करेंगे और आप यकीनी तौर पर हैरान हो रहे होंगे कि जनाब आज ताजमहल का जिक्र क्यों किया जा रहा है, लेकिन इसकी तफसील यानी ये जो वजह है ये मैं ज़रा आपको आगे चल के बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम ये बात करेंगे कि क्या ताजमहल मंदिर की जगह पर तामीर किया गया है? ताजमहल के तहखाने में मौजूद 22 कमरों का राज क्या है और ये कमरे बंद क्यों हैं? ये वो सवालात हैं जो कि इस वक्त इस तारीखी इमारत जिसको आलमी विरसा भी करार दिया जा चुका है और ये दुनिया का 7वां अजूबा भी मानी जाती है के बारे में उठाए जा रहे हैं। क्यों? ये भी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। मामला ये है कि ताजमहल जो कि 17वीं सदी में मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज़ महल की याद में बनवाया था, ये इस वक्त एक तनाज़े का शिकार हो चुका है और एक पुरानी थ्योरी दोबारा जिंदा हो गई है। और इसकी वजह है बॉलीवुड की एक फिल्म जिसका नाम है दी ताज स्टोरी। ये ताज स्टोरी का जो मेन एक्टर है उसका नाम है पारेश रावल और इस फिल्म के एक ट्रेलर ने इनफैक्ट बहुत ज़्यादा तहलका मचा दिया है। और इस ट्रेलर के अंदर पारेश रावल जो है वो ताजमहल का गुंबद उठाते हैं और उसके नीचे से उनका जो भगवान है शिव, उसका जो है ना वो मंदिर निकल के बाहर आ जाता है। अब इस फिल्म के ट्रेलर में ये जो पारेश रावल हैं ये मुसलसल इस बात का इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं कि जनाब ये जो ताजमहल है ये इनफैक्ट एक मकबरा नहीं, एक हिंदू मंदिर है। और वो अपने वहाँ पर जो बतौर गाइड वो फिल्म के अंदर काम कर रहे हैं, वहाँ पर जो लोग उस मकबरे को देखने आते हैं तो पारेश रावल उनसे मुसलसल इसी बात का तकाजा करते हैं कि ताजमहल का DNA टेस्ट कराया जाए। और फिर वो इस ट्रेलर में ये कहते भी पाए जाते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई मकबरा देखा है जिसके ऊपर गुंबद और गुंबद के ऊपर कलिश यानी एक ऐसा सोने का या चांदी का बना हुआ एक ऐसा तख्ती जिसके ऊपर चांद सितारा या इस तरह की कोई भी चीज लगी हो। और इस फिल्म के इस ट्रेलर ने इनफैक्ट ना सिर्फ तहलका मचा दिया है बल्कि इसके साथ साथ एक पुरानी स्टोरी भी जिंदा हो गई है। और इसके साथ साथ एक पुराना मुकदमा जो कि 2022 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर किया गया था, जिसमें बीजेपी के रहनुमा रजनेश सिंह की तरफ से एक पिटीशन दायर की गई थी और इसमें दरखास्त की गई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट की कि ताजमहल की असल तारीख के मुताले और तयन के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमीशन कायम किया जाए और ताजमहल के नीचे मौजूद 22 कमरों को खोलने की हदायत की जाए ताकि वहां मुमकिना तौर पर मौजूद हिंदू देवताओं की मूर्तियों का पता लगाया जा सके। हाईकोर्ट ने इस पिटीशन को मुस्तरद करते हुए कहा था कि इस तरह के मामलात पर बहस व मुबासे का काम मुहक्किकीन, मुअर्रिखीन और स्कॉलर्स पर छोड़ देना चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ एक और किताब है जिसके ऑथर हैं खुद साख्ता मौरख और उनका नाम है PN ऑक और वो एक किताब जिसका नाम है ताजमहल द ट्रू स्टोरी, उसके अंदर भी इसी तरह का जिक्र करते हैं। जो ख्यालात का इजहार पारेश रावल की इस फिल्म में भी पाया जाता है और लग ऐसे रहा है कि ये जो ताजमहल द ट्रू स्टोरी है ये इनफैक्ट इसी किताब के अंदर जो मवाद था उसकी बुनियाद के ऊपर ये फिल्म बनाई गई है। अब जहां तक इस फिल्म का ताल्लुक है तो जहां पर इस बात का इजहार किया जा रहा है कि जनाब कभी कोई गुंबद देखा है जिसके ऊपर इस तरह का कलश लगा हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये बात दुरुस्त है। क्योंकि अगर आप मुगलिया दौर की तमाम तारीखी इमारत देखें, बादशाही मस्जिद की तस्वीर अगर आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं तो बादशाही मस्जिद के मेन गुंबद के ऊपर भी आपको इसी तरह का एक छोटा चांदी का बना हुआ मीनार नजर आएगा जिसके ऊपर आपको हिलाल नजर आएगा। और हिलाल बुनियादी तौर पर मुसलमानों के आर्किटेक्चर की एक अलामत है और बहुत सारे मुस्लिम ममालिक बशमूल पाकिस्तान, वहां पर भी आपको उनके कौमी परचम पर यह चांद और सितारा नजर आएगा। ये एक इस्लामिक व्यू पॉइंट है और मुगल आर्किटेक्ट के अंदर इस्लामी इक़दार को बहुत ही अच्छे अंदाज में शामिल किया गया था। अब ये जो किताब है ये उसकी पहली इशात
1965 میں ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا موجودہ ورژن 1989 میں اس کا جو انگلش ایڈیشن ہے یہ ٹیکساس امریکہ سے شائع ہوا تھا، اور یہ کتاب انٹرنیٹ آرکائیوز پر مفت دستیاب ہے جس کو وہاں سے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ اس کتاب کا بنیادی مقصد میں یہ تھا کہ اوک مغل دور کی تاریخ کو مسخ کرے اور تاج محل جیسی عمارات کو ہندو ورثہ قرار دے، اور اسی بیس کے اوپر یہ جو فلم ہے وہ بنائی گئی ہے۔ اب اس کے حوالے سے مختلف اور خاص طور پر انڈین آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ مسلسل اس بات کا اظہار کر رہا ہے، اور اس فلم اور اس کتاب دونوں کی تحقیق کو مسترد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تاج محل کی چکور عمارت ایک بہت اونچے چبوترے پر بنائی گئی ہے۔ قبر ایک بڑے ہال میں 8 کونے والے چیمبر میں واقع ہے، اور اس کے کونے میں 4 کمرے ہیں۔ تاج محل کے بلائی حصے پر بھی اسی طرح کا ہال اور کمرے بنے ہوئے ہیں۔ فلم تاج سٹوری میں تاج محل کے تہہ خانے میں جن 22 خفیہ کمروں کا ذکر ہے وہ اصل میں کمرے نہیں بلکہ طویل محراب دار ہال کا کوریڈور ہے، جہاں الگ الگ خانوں میں دروازے لگا دیے گئے ہیں۔ مورخ ڈاکٹر رچیکا شرما کا یہ کہنا ہے کہ تہہ خانے میں کھمبوں اور دیواروں کی تعمیر مغل دور کے دوسرے مقبروں مثلاً ہمایوں کے مقبرے، صفدر جنگ کے مقبرے میں بھی ملتی ہے، اور سیاحوں کی دلچسپی کے لیے یہاں کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے اس کو بند رکھا جاتا ہے۔ آثار قدیمہ کا محکمہ وقتاً فوقتاً اس کی صفائی اور مرمت کرواتا رہتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سرکردہ ماہر آثار قدیمہ کے محمد نے انڈین ایکسپریس کو بتایا کہ تاج محل کے تہہ خانے کے کمروں کی دیواروں پر کوئی مذہبی نشان وغیرہ نہیں ہے، اس کی دیواریں سپاٹ ہیں اور اس پر کوئی تصویر نہیں بنی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فلم انفیکٹ یہ جو مسلم مخالف جذبات اس وقت یہ جو بی جے پی کی ہندوتوا نظریات ہیں اس کی بنیاد کے اوپر قائم ہے۔ اور اگر آپ مئی میں جب یہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان 4 دن کی جنگ ہوئی تھی اس کے بعد کی صورتحال کو دیکھیں تو آپ کے سامنے یہ پکچر بڑی کلیئرٹی کے ساتھ نہ صرف واضح ہو جائے گی کہ مئی میں پاکستان سے شرمناک شکست کا بدلہ انفیکٹ بی جے پی کی گورنمنٹ انڈیا کے مسلمانوں سے لے رہی ہے، اور اب چونکہ بہار اور بنگال کے الیکشنز آنے والے ہیں اور ان الیکشنز میں اینٹی مسلم ووٹ ہی سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، لہٰذا اسی بنیاد پر اینٹی مسلم سینٹیمنٹس کو ابھار کر اور جو جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہارڈ کور ہندو ووٹ ہے اس کو اس طرح کے منصوبوں کے ذریعے اٹریکٹ کر کے پولنگ بوتھ پر اپنی برتری کو ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر میں آپ کو اس کا مختصر احوال بتاؤں، خاص طور پر مئی میں ہونے والے واقعات، یہ جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ تھی، تو 22 اپریل کو پہلگام میں دہشت گردوں نے 26 ہندو سیاحوں کو قتل کیا تھا، اور اس پر الزام آیا تھا کہ یہاں پر جو تنظیم جس نے اس کی ذمہ داری قبول کی تھی، دی ریزسٹنس فرنٹ، وہ پاکستان کی حمایت یافتہ ہے، اور اس کی بنیاد پر 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب انڈیا کی طرف سے پاکستان پر اٹیک کر دیا گیا تھا۔ تنازع کے فوری بعد بھارتی میڈیا، سوشل میڈیا اور سیاسی بیانات نے پاکستان کو اسلامی دہشت گردی سے جوڑ دیا، جس سے انڈین مسلموں کو غدار اور پاکستان نواز قرار دے کر نشانہ بنایا گیا۔ بھارتی حکمران جماعت بی جے پی کے رہنماؤں نے مسلم مخالف بیانات دیے۔ مثال کے طور پر مہاراشٹر کے وزیر نتیش رانے نے لوگوں سے کہا کہ ہنومان چالیسا پڑھنے کا مطالبہ کر کے مسلمانوں کی شناخت کی جائے اور ان کے سامان کا بائیکاٹ کیا جائے۔ ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ کے مطابق بی جے پی کے نفرت انگیز تقریروں نے حامیوں کو مسلم مخالف تشدد کی ترغیب دی۔ اس کے ساتھ ساتھ آگرہ میں ایک مسلم بریانی شاپ مالک پر بدلے میں فائرنگ ہوئی جو پہلگام سے 1000 کلومیٹر دور تھا۔ علی گڑھ میں ایک 15 سالہ مسلم لڑکے پر حملہ ہوا جسے پاکستانی جھنڈے پر پیشاب کرنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ دلی اور دیگر شہروں میں مسلم دکانوں اور گھروں پر حملے ہوئے، کئی جگہوں پر کرفیو نافذ کرنا پڑا۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق کشمیر میں دہشت گردوں سے منسلک قرار دے کر
کئی مسلم خاندانوں کو نہ صرف حراست میں لیا گیا بلکہ 9 گھروں کو دھماکوں سے اڑا دیا گیا اور ہزاروں کو گرفتار کر دیا گیا۔ 18 مئی کو ہریانہ پولیس نے مسلم اسکالر علی خان کو محمود آباد سے گرفتار کیا، جنہوں نے سوشل میڈیا پر مسلم خواتین آفیسرز صوفیہ قریشی کی عوامی استحصال اور تنازع کے دوران مسلموں پر موب لنچنگ پر تنقید کی تھی۔ 1200 سے زائد اسکالرز اور سول سوسائٹی ممبران نے اس سے آزادی اظہار پر حملہ قرار دیا تھا اور سپریم کورٹ نے ضمانت دی، لیکن کامنٹ کرنے پر کسی بھی سوشل میڈیا پوسٹ پر پابندی لگا دی گئی۔ گارڈین کی رپورٹ کے مطابق حملے نے پہلے سے موجود مسلم مخالف جذبات کو مزید بھڑکا دیا، جو مودی حکومت کے 10 سالہ دور میں مذہبی پولرائزیشن کا نتیجہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دی وائر کی رپورٹ کے مطابق یہ جو تنازع پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہوا، اس نے مسلمانوں کو پاکستان کا اتحادی قرار دے کر ان پر ظلم کو جائز ٹھہرانے کا جواز دیا، جو ہندو قوم پرستوں کے لیے خدا کا تحفہ ہے۔ اسی طریقے سے کئی اور مقامات پر مساجد کے اوپر کپڑا ڈال کر ان کو ڈھانپ دیا گیا، اور مساجد کے میناروں اور مساجد کے گنبدوں کو بھی کپڑا ڈال کے ڈھانپ دیا گیا، اور مساجد میں اذان دینے کے لیے لاؤڈ سپیکر کے استعمال پر بھی پابندی عائد کر دی گئی۔ اسی طریقے سے یہ جو جس طرح میں نے مساجد کا آپ کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، دلی اور اس کے نواحی علاقوں میں بی جے پی سے منسلک گروپس جیسے بجرنگ دل اور نے کئی چھوٹی مساجد کو جو ہے وہ مسمار کرنے یا ان کے اوپر کپڑا ڈالنے کی کوشش کی۔ اسی طریقے سے نئی دلی کی جمی مسجد کے قریب ایک مسجد کو شیٹ سے ڈھانپ دیا گیا تاکہ ہندوؤں کے جذبات متاثر نہ ہوں۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق یہ انفلیمیٹری مسجد پروٹیسٹ کا حصہ تھا، جس میں بی جے پی کے رہنماؤں نے عوامی طور پر کال دی تھی۔ ممبئی اور مہاراشٹر میں جون 2025 میں ایک مسجد کو سیکیورٹی کے نام پر ڈھانپ دیا گیا، اور یہ واقعہ اس وقت ہوا جب ہندو مسلم جھڑپیں ہوئیں۔ ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ میں نوٹ کیا گیا کہ ایسے واقعات مسلموں کی مذہبی آزادی کو محدود کرنے کا سبب ہیں۔ مئی اور جون اسی سال 10 سے زائد مساجد کو ڈھانپنے یا جزوی طور پر انہیں شہید کرنے کی کوشش ہوئی، جو بلڈوزر ایکشن کا حصہ تھی۔ اسی طریقے سے کئی مسلمانوں کے گھر بلڈوزرز جسٹس، جو کہ ایک متنازع پالیسی ہے جو بی جے پی کی حکومتیں خاص طور پر یو پی، ایم پی اور گجرات میں انہوں نے اپنائی ہے، جہاں مبینہ طور پر مسلمانوں کو غدار قرار دے کر ان کی رہائش گاہوں یا ان سے منسلک جو بھی عمارات ہیں انہیں غیر قانونی طور پر مالک ڈکلیئر کر کے ان گھروں کو توڑ دیا جاتا ہے بغیر کسی نوٹس کے۔ پاکستان کے ساتھ حالیہ تنازع کے بعد مسلمانوں پر نہ صرف فوکس کیا گیا، انہیں پاکستان نواز قرار دیا گیا، بلکہ اقوام متحدہ کے ہیومن رائٹس کمیشن نے جون 2025 میں انڈیا کو خبردار کیا کہ یہ اجتماعی سزا ہے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ احمد آباد گجرات میں مئی جون 2025 میں 10,500 سے زائد مسلم گھر، دکانیں اور مساجد کو گرایا گیا۔ اقوام متحدہ کے ہیومن رائٹس کمیشن کی پریس ریلیز جو کہ جون 2025 میں ریلیز کی گئی تھی، اس کے مطابق 13,000 سے زائد تعمیرات تباہ کی گئیں، جس میں مسلم کمیونٹی کی سے متاثر ہونے والی جائیدادوں کی جو شرح ہے وہ 80% سے زائد تھی۔ یہ پہلگام حملے کے بعد انتقامی کارروائیوں کا حصہ تھی، جہاں مسلم خاندانوں کو دہشت گردوں سے منسلک قرار دے کر نشانہ بنایا گیا۔ علی گڑھ اتر پردیش میں مئی 2025 پاکستان پر آپریشن سندور لانچ کرنے کے بعد 15 سے 20 مسلمان گھروں کو بلڈوز کر دیا گیا اور ایک 15 سالہ لڑکے پر حملہ بھی ہوا۔ اسی طریقے سے آگرہ اور دلی میں بھی واقعات نوٹ کیے گئے اور بتایا گیا ہے کہ 10,000 سے زائد گھر اور مساجد صرف احمد آباد کے اندر مسمار کیے گئے، اور اس کا حوالہ بھی ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ میں ملتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ جو اینٹی مسلم سینٹیمنٹس ہیں اس وقت انڈیا میں، جو کہ اس کے سیکولر
جو اس کا جسے ہم کہہ سکتے ہیں فیس کے طور پر جو انڈیا کا چہرہ ہے اس کو برے طریقے سے متاثر کر رہا ہے۔ تاج محل کے حوالے سے یہ شواہد خود انڈین آرکیولوجی ڈپارٹمنٹ اور کئی محققین نے واضح طور پر اس کا اظہار کیا ہے کہ تاج محل جو ہے وہ نہ تو کسی مندر کی بنیاد پہ بنا ہے، نہ ہی کسی مندر کو ڈھا کے بنایا گیا ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ زمین ایک ہندو مہاراجا کی تھی اور شاہ جہان نے اس کو پوری قیمت ادا کر کے اس زمین کو ایکوائر کیا تھا اور یہاں پر یہ تاج محل بنایا گیا تھا، اور شاہ جہان کی یہ خواہش تھی کہ یہ جو عمارت، یہ جو مقبرہ جہاں پہ وہ خود اور اس کی بیوی ممتاز محل مدفون ہے، یہ جو عظیم الشان بلڈنگ ہے یہ حشر تک قائم رہنی چاہیے، یہ اس کی خواہش تھی اور اس خواہش کی بنیاد پر تاج محل تعمیر کیا گیا تھا۔ لیکن اب مسلم دشمنی کی بنیاد پر جس طریقے سے تاج محل اور دیگر بلکہ یہ جو قطب مینار ہے اس کے اوپر بھی اعتراض کر دیا گیا ہے کہ یہ بھی جناب کسی مندر کے اوپر بنایا گیا تھا، اور اس جیسی اور تاریخی عمارات جو کہ مغلوں کے دور کے اندر انڈیا میں بنائی گئی تھی ان سب کے اوپر بھی اعتراضات اور ان کو بھی ڈھانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور اس طرح اس بات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ہندوستان ہندو ڈومینیٹڈ نیشن ہے، ہندو ڈومینیٹڈ کنٹری ہے، اور یہاں پر جو اقلیتیں ہیں ان کو رہنے کا کوئی جواز نہیں۔ یہ بنیادی طور پر وہ ویو ہے جو پاکستان سے شکست کھانے کے بعد انڈیا میں ڈیولپ ہوئی ہے، اور اس ویو کی بنیاد پر نہ صرف مسلمان دشمن یا اینٹی اسلام ریٹورک کو فروغ دیا جا رہا ہے، بلکہ ایسی فلمز اور ایسے ڈراماز کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے جو مسلم جذبات کو مجروح کرتے ہیں، اور یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جس کو یقینی طور پر بند ہونا چاہیے، اور اس فلم کی نمائش کے اوپر بھی پابندی عائد کی جانی چاہیے کیونکہ یہ حقائق کے صریحاً منافی ہے۔ اپنے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع۔ ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں۔ پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو دیر کس بات کی؟ آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں۔ For more information, call us 9233 8122 280.